सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि हम अपनी बख्शिश इस माह रमज़ान में किस तरीके से कर सकते हैं। तो पूरा बयान ज़रूर सुनें और इस पर अमल भी करें। इस माह रमज़ान शरीफ के बहुत सारे फ़ायदे हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, बयान अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, बयान शुरू करते हैं। किया आप नहीं जानते कि ये तरावी, उसमें खड़ा होना और थोड़ी देर की बज़ाहिर इस तकलीफ की बुनियाद पर अल्लाह कितनी राहतें अता फरमाता है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो शख्स माह रमज़ान में क़याम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह कोशिश करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा। बुराई का बदला गुनाह का बदला, और गुनाह की सजा वो अगर देना चाहे तो जैसा गुनाह होगा वैसी सजा होगी। तो हम में का कोई शख्स अपने गुनाह की सजा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुक़द्दस महीने में हम दाखिल हो चुके। मुक़द्दस महीना साया फगन हो चुका और अल्लाह ने कितना करम हम पर फरमाया कि इस मुक़द्दस माह की बरकतों को खूब हम हासिल करें। उसके लिए परेशान करने वाले शैतान को भी कैद कर दिया ताकि बंदे जी भर कर इबादत कर सकें, रियाजत कर सकें, अल्लाह को राज़ी कर सकें। खैर, रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक बहुत सारी फजीलतें और बहुत सारी बातें आपने समाअत फरमा ली हैं और आपकी नॉलेज में इसके हवाले से कुछ मालूमात ज़रूर होगी। आज एक नए अंदाज से मैं आपके सामने माह रमज़ानुल मुबारक के पहले आशरे के सिलसिले में, जो रहमत का आशरा है, यानी शुरू के 10 दिनों रात ये रहमत के हैं। यूं तो अगर मैं कहूं तो गलत न होगा कि ये रहमत का सिलसिला शब बरात ही से शुरू हो जाता है और शब बरात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुनाहों को माफ़ फरमा कर अपनी रहमतों की बारिशें नाजिल फरमा देता है। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि बज़ाहिर इंसान ये तसव्वुर करता है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, अमल ज़ौजियत से रुकना, यार ये मशक्क़त वाली बात नहीं, ये तकलीफ वाली बात नहीं। तो मैं आपको बताऊं, बज़ाहिर नजर आने वाली और पेश आने वाली इस थोड़ी तकलीफ के बाद की राहत को अगर देखें तो मैं सिर्फ एक मिसाल के जरिए आपको समझा दूं। हम गंदे हैं, गुनाहों से हमारा दामन आलूदा है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हम गुनाहों की गंदगी में डूबे हुए हैं। अल्लाह हमें पाक करना चाहता है और ये सिर्फ मिसाल समझने समझाने के लिए है। एक बच्चा जब गंदा हो जाता है और गंदगी से आलूदा हो जाता है
تو ماں جب اپنے بچے کو صاف کرتی ہے تو بچہ چیختا ہے، بچہ چلاتا ہے، لیکن جب وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس طرح سے سوتا ہے کہ جیسے گہری نیند وہ سو رہا ہو، اور اس کے بعد اسے سکون کی نیند آتی ہے۔ گندگی میں سکون کی نیند بھی نہیں آتی، گندگی میں اسے راحت بھی نہیں ہوتی، گندگی میں وہ روتا بھی رہتا ہے۔ لیکن جب ماں اس کو اچھی طریقے سے دھلا دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، اچھے کپڑے پہنا دیتی ہے، پاؤڈر لگا دیتی ہے، خوشبو لگا دیتی ہے، بدبو اس کے بدن سے نہیں آتی، پھر اس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے، ایسی گہری نیند وہ سو جاتا ہے کہ جیسے کوئی سکون سے سویا ہوا ہو۔ بس یہ 1 مہینے کی ہماری صفائی کا پروسیجر ہے، اور اس سے ہمارے گناہ اس طریقے سے انشاءاللہ صاف ہو جائیں گے کہ اس کے بعد اگر ہم نے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوا تو انشاءاللہ العظیم قبر کے اندر اس طرح سے سوئیں گے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے شعر کی روشنی میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ یوں تو آپ بقید حیات بھی اگر مدینہ منورہ چلے جائیں تو اتنی سکون کی نیند آتی ہے، اللہ اکبر۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یقین مانیں کہ جتنی سکون کی نیند مدینے میں آتی ہے اتنی سکون کی نیند دنیا میں کہیں نہیں آتی۔ اس کو کسی نے بہت اچھے انداز سے سمجھایا ہے اور یوں کہا ہے، تھکا ہوا بچہ جب ماں کی گود میں سر رکھ دے تو اسے فوراً نیند آ جاتی ہے۔ ایک پریشان حال امتی جب مدینے پہنچ جاتا ہے تو حضور کی رحمت کی گود میں گویا کہ اس نے سر رکھ دیا ہے اور اللہ اسے سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے۔ خیر، اب آئیے سمجھتے ہیں۔ میں آج چاہوں گا کہ بالکل ہوش و حواس کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ آج گفتگو کو سنیں، چونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور مجھے اس وقت ایک بھی شاید ایسا نظر نہیں آ رہا جو جھپکی لے رہا ہو۔ ماشاءاللہ تقریباً بیزار کی جگہ پر بیدار ہی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اب آئیے سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا، شہر اولہ رحمت۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس رحمت سے فائدہ اٹھانے والوں کو چاہیے کہ اس رحمت سے فائدہ اٹھائے، اس کو محسوس کرے، اس کی تلاش کرے۔ جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم افتح لی، بولیے بولیے، ابواب رحمتک۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اگر مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دے۔ لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو جو رحمت کے تجسس کے ساتھ، رحمت کی فکر کے ساتھ، رحمت میں نہانے کے ساتھ، رحمت کے حصول کی غرض سے مسجد میں داخل ہوتا ہو۔ آیا، جلدی جلدی گھسا، کھڑا ہوا، نماز پڑھا، سیدھا نکل گیا۔ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں جہاں داخل ہو رہا ہوں وہاں داخل ہونے سے پہلے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔
لیکن کبھی اس نے رحمت تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس نے غور نہیں کیا۔ رحمت برستی ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اس رحمت کو پانے کے سلسلے میں اور اس رحمت کے حصول کے سلسلے میں جو جذبہ چاہیے وہ جذبہ ندارت، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یوں ہی مسجد میں گھس جاتے ہیں، اور حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ جب اذان سنتے اور مسجد کی طرف نکلتے تو کانپتے تھے، چہرہ زرد پڑ جاتا۔ جب ان سے کوئی کہتا کہ آپ مسجد میں جاتے وقت، نماز کے لیے جاتے وقت اس طرح سے کانپتے کیوں ہیں، تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، بندے ذرا یہ بتا، کیا کوئی ناپاک جسم والا مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جس جسم کو انسان دیکھتا ہے وہ اگر گندا ہو تو اس کے ساتھ مسجد میں نہیں داخل ہوا جا سکتا، تو جس دل کو خدا دیکھ رہا ہو اگر وہ دل گندا ہو تو اسے لے کر میں مسجد میں کیسے داخل؟ تو وہ مسجد کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ بہت ساروں کو مسجد کے در و دیوار سے آواز آتی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کر کر کے رات کے وقت جب تھوڑی سی تھکان سی محسوس ہوئی تو مسجد کی دیوار سے انہوں نے ٹیک لگا کر مسجد میں پیر کو دراز کر دیے، لمبے کر دیے، تو آواز آتی ہے، اے ابراہیم، کیا بادشاہ کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے اپنے پیر سمیٹے اور قیامت تک، یعنی جب تک کہ آپ زندہ رہے، جب تک آپ زندہ رہے، زندگی کی آخری سانس تک آپ نے اپنے پیر کبھی مسجد میں دراز نہیں۔ ہم تو آئے بے خوف و خطر، کوئی ٹینشن نہیں، یوں کھڑے ہوئے، یوں ہنسی مذاق، یوں یہ بس چل دیے۔ تو جس طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور رحمت کی تلاش نہیں کرتے، رحمت کی جستجو نہیں ہوتی، رحمت کو پانے کی فکر نہیں ہوتی، رحمت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور یوں ہی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ثواب سے مالا مال تو کر دیتا ہے، لیکن جو اس کی رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں ان سے ہم کما حقہ فیضیاب نہیں ہو پاتے۔ ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اس وقت آپ اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو مسجد بھی ہے اور پھر علم کی محفل بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جنت تو ہے روئے زمین کی، بظاہر ہمیں یہ چھت نظر آ رہی ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی علم کی محفل کے اندر بیٹھتا ہے تو اللہ اپنی چادر رحمت اس پر تان دیتا ہے۔ تو بظاہر ہم علم کی محفل کے اندر موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پر اللہ کی چادر رحمت تنی ہوئی ہے۔ اسی لیے صحابہ دین کی محفل میں شریک ہوتے تھے، جاتے تھے، اسی لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنے والوں کی عظمتیں بیان کی گئیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم سے محبت، عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ یہ وہ محفلیں ہیں جہاں اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، لیکن
وہ رحمت نظر کس کو آتی ہے؟ اس رحمت کی بارشوں کو کون محسوس کرتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کا تعلق اپنے رب سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اولہ رحمت، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے، بے حساب بارش ہوتی ہے۔ لیکن ایسی بارش کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے باہر موجود ہیں، کوئی کھا پی رہا ہے، کوئی مذائقہ نہیں، کھانے پینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، رات کو کھائیے، روزے میں کھانے کی پابندی ہے، لیکن رات بھر کھاتے رہنا اور اس مبارک رات کے اندر اور ان مبارک ایام کے اندر برکتوں کے حصول کی فکر نہ کرنا، یہ کتنے بڑے تعجب کی بات ہے۔ اصل جو ہے جن کی نظر قرآن پر ہوتی ہے وہ قرآن مقدس کی روشنی میں اللہ کی رحمت کس کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے، ہم کیا کریں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نچھاور ہو اور ہم اس کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن پروردگار نے کچھ ایسے اعمال بتا دیے کہ اگر بندہ ان اعمال کا مرتکب ہو جائے تو گویا وہ رحمت کے سمندر کے اندر غوطہ لگا رہا۔ خود جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے باہر شریعت میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص طواف کعبہ کرتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھے تو فرماتے ہیں گویا وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے۔ اب وہاں ہم جاتے ہیں تو بہت ساروں کو دیکھتے ہیں بی بی کے بغل میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ محروم ہیں یا مالا مال ہیں، لیکن اس طریقے سے، اور کچھ لوگ جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو اس انداز سے طواف کرتے ہیں کہ انہیں کسی کی فکر نہیں، کسی پر توجہ نہیں، اور واقعی وہ سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ احساس کے اوپر ہے، یہ فیلنگ کے اوپر ہے، یہ کیفیت کے اوپر ہے۔ اب آج میں آپ کو 2 4 5 آیتیں جتنی مجھ سے ممکن ہو سکیں گی، آیتیں بہت ہیں لیکن میں 2 4 5 آیتیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان آیتوں کی روشنی میں آپ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ عز و جل کن لوگوں پر اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرماتا۔ پہلی آیت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوں کے۔ مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ عز و جل سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، گریوزاری کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ اسے تسلی دے رہا ہے کہ میرے بندے غم نہ کر، تو مانگ رہا ہے تو فکر نہ کر، اللہ کی رحمت تو نیکوں کے قریب ہے، تو مانگتا جا، تجھے رحمت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ نیکی کرو، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ، دعا کرو، اللہ سے بھیک مانگو، اللہ عز و جل کی رحمت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور بعض عشاق نے بڑی اچھی تفسیر ایک یہ بھی بڑی زبردست تفسیر کی، فرماتے ان رحمت اللہ
تو یہاں اللہ کی رحمت سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ حضور یقیناً قریب ہیں، کس کے؟ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو مراد یہ ہے اے مومنوں اگر تم عاشق مصطفیٰ اور سچے مومن ہو تو تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت قریب ہیں۔ دونوں کے اعتبار سے دیکھیں، ایک تو ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے تو حضور ہم سے قریب ہیں، نیکیوں کی کثرت ہونی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان کے اس عشرہ رحمت میں ہمیں دعا کی کثرت کرنی چاہیے اور نیکی کی کثرت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے دعا کی کثرت کی، نیکی کی کثرت کی، تو گویا اللہ کی رحمت سے ہم مالا مال ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت ہم پر نچھاور ہوگی۔ اس ماہ مبارک میں تراویح میں ہم قرآن شریف سنتے ہیں، تو یہ اس وقت جب ہم قرآن سنتے ہیں نا، قرآن جب سنتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمتوں میں نہانے کے برابر ہے۔ آپ مجھے بتائیے سوائے سامع کے، وہ سامع جو حافظ قرآن کے پیچھے لقمہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، کہ اگر حافظ صاحب کہیں اٹک گئے تو پیچھے سے وہ لقمہ دیں، سامع تو سب ہوتے ہیں، لیکن آج کل عام طور پر جو ہے سامع اس کو کہا جاتا ہے جو خاص طور پر جو ہے مقرر کیا جاتا ہے تراویح پڑھانے والے حافظ کے پیچھے، کہ اگر کہیں غلطی ہو تو وہ پیچھے سے لقمہ دے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی بولتا نہیں، اور یہ سامع بھی اس وقت لقمہ دیتا ہے جب حافظ صاحب کو کہیں متشابہات کا مسئلہ ہو جائے، کہیں کوئی آیت میں اٹک جائے، کہیں کوئی غلطی ہو جائے، تبھی وہ لقمہ دیتا ہے، ورنہ وہ بھی چپ چاپ پورا قرآن سنتا ہے، پوری مسجد خاموشی کے ساتھ قرآن سنتی ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ اس کو سمجھ لو نا تو آپ کی تراویح کی لذت کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو۔ اگر تم نے یہ دو کام کیے کہ قرآن غور سے سنے اور چپ رہے تو تم کیا سمجھتے ہو محروم رہو گے؟ نہیں، تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں۔ اب مجھے سمجھ میں آیا یہ جو حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں نا اور ایک دم چپ ہوتے ہیں نا، آپ اور ہم نے بھی آج سنا اور آپ نے بھی سنا ہوگا، تو فیلنگ اندر پیدا کریں گے اللہ کی رحمت ہم پر نچھاور، اللہ کی رحمت، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آپ دونوں کام کر رہے ہیں، آپ چپ بھی ہیں اور قرآن سن بھی رہے ہیں، تو بھلا آپ اللہ کی رحمت سے محروم کیسے رہیں گے؟ اللہ کا وعدہ حق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اب آئیے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے علاوہ بھی اور خاص طور پر ماہ رمضان میں اگر اللہ کی رحمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اسے ایک اور کام کرنا ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے، دو کام کرو۔ اگر تم یہ دو کام کرو گے، رحمت کا سوال کرو یا نہ کرو، میری رحمت تم پر نچھاور ہو جائے گی۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि रहम किए जाओ, तुम पर रहम करम की बारिशें नाजिल हो। आप देखें माह रमजानुल मुबारक के अंदर जिसको अल्लाह की रहमत की लज्जत नसीब खास तौर पर होती है, वो अपनी जबान की भी हिफाजत करते हैं, अपनी निगाह की भी हिफाजत करते हैं, अपने ख्यालात के बारे में भी गौर करते हैं और खाने पीने के मामले के अंदर भी अल्लाह के कानून को पेश नजर रखते हैं। हर एतबार से अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को पेश नजर रखते हैं। और जब इन सारी चीजों को पेश नजर रखते हैं तो अल्लाह ताला उस इताअत की बुनियाद पर उन पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। इस माह रमजान के सदक़े फैल से सारी परेशानी, सारी मुसीबतें, सारी आफतें बनाएं सब दूर हो जाएं। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।